जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज जो बड़ी ख़बरें हैं, एक तो ये आपके साथ शेयर करनी हो, कौन से दो ममालिक हैं जिन्होंने मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब या इस्टेबलिशमेंट है, इनको ज़रा रोका है या एडवाइस किया है उनको डिप्लोमेट्स ने कि आप इस वक्त PTI को, एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने से ज़रा थोड़ा सा दूर रहें और ना आर्टिकल 6 और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो इमरान खान साहब या आरिफ अलवी साहब उनके ख़िलाफ़ की जाएँ, और इस तरह के एडवाइसेस उनको दी गई हैं। और वो एडवाइसेस जहाँ से आई हैं, जिन मुल्कों से, उनको ये शहबाज शरीफ साहब या हमारे इस्टेबलिशमेंट के लिए उनको उनको पीछे करना या रोकना जो है वो ज़रा मुश्किल काम है। लिहाजा ये जो प्रोसेस थोड़ा सा डिले हुआ है, तो इसमें बताया जा रहा है कि उन कुछ ममालिक का भी हाथ है जो ये नहीं चाहते कि इतनी ज़्यादा तलखी इस हद तक बढ़ जाए पाकिस्तान में कि ऑलरेडी बहुत यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, झगड़े डांग छोटे चल रहे हैं। तो लिहाजा मामले को ज़रा कूल और इसको ठंडा किया जाए, बिल्कुल बैन करने तक बात नहीं आनी चाहिए। अब इससे आप अंदाज़ा करें, बैरून मुल्क को जो लोग हैं या जिनको हम हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं, या हुक्मरान, मतलब मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें ज़्यादा फिक्र है पाकिस्तान की कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ज़रा मज़े की बात है। और हम रोज़ाना कोई ना कोई यहाँ थ्योरीज लेकर बैठे होते हैं कि आपके फ़लाँ मुल्क जो हमारा वो दुश्मन है और पाकिस्तान के पता नहीं क्या कुछ करना चाहता है। सो वो थोड़ा सा ये बताया जा रहा है कि उनके डिप्लोमेट्स ने कुछ मीटिंग्स की हैं और उन मीटिंग्स के बाद उन्होंने ये एडवाइस किया है कि हाथ ज़रा हौला रखें। कुछ इसकी ज़रा तफसील बताएंगे कि ये मैसेजेस जो हैं आपका क्या गैस है। इतनी देर में आप सोचते रहे कि कौन से ममालिक से ये मैसेजिंग इस तरह की हो सकती है। इस पर ज़रा बात करेंगे बड़ी तफसील से। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ये सारा जोश व खरोश जो था ना इसका हुकूमत का, वो ज़रा ठंडा पड़ गया। आपको भी फील हुआ होगा जितनी तेज़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी कि बस बिल लाए जा रहे थे, फिर मुलाकातें हो रही थी, जरदारी साहब से मिल रहे थे इसहाक डार साहब, और फिर कैबिनेट इजलास होना शुरू हो गए, तो पता लगता था बस अभी रातों रात कुछ होने वाला है और भी 2-4 दिनों की बात है तो फिर PTI का वजूद जो है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन साथ भी आपने देखा होगा कि एक रिवर्स गियर लग गया है, और रिवर्स गियर ऐसा लगा है कि अब साथ में आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने PTI के जो अरकान थे उनको तस्लीम कर लिया, जो आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने लिखा था कि जनाब हमारी PTI के साथ अफिलिएशन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। सो अब बाकायदा PTI जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी एक बन गई है, जो हाउस में पहले मौजूद नहीं थी, अब हाउस में मौजूद होगी, इसमें मौजूद होगी। ये भी उनके लिए ऑफ कोर्स एक बड़ी कामयाबी समझी जाएगी कि जनाब आपने इतने तमाम बुरे हालात के बावजूद आपने रजिस्ट किया, डिफाई किया, लड़ते रहे, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई, फ़ौज से लड़ाई, एजेंसी से लड़ाई, फिर उसके बाद आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से लड़ाई, झगड़े, मार कुटायाँ, गिरफ्तारियाँ, सज़ाएँ, 9 मई, फिर घरों पे हमले, फिर छापे, फिर ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद पार्टी वो सर्वाइव कर गई है, और अभी भी हमें नज़र आता है कि एक सर्वाइवल की एक लंबी जंग है। लेकिन साथ में हमने एक और देखा है, आज बड़ा इंटरेस्टिंग उमर अयूब साहब जो है ना, उन्होंने बात की है, जो मुलाकात हुई है उनकी इमरान खान साहब के बाद, एक बड़ा उन्होंने आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ हेल्प मी टू, वो कहते हैं ट्रांसलेट इट। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने आप यहाँ एक मैसेज भेजा है जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए, जो उन्होंने वो TV पे या उन्होंने वहाँ खड़े होकर पढ़ा। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक मैसेज है, बड़ा दिलचस्प ये मैसेज है जो इमरान खान साहब ने भेजा है उमर अयूब के ज़रिए। वो ये कहते हैं जनाब क्या है, वो आसिम मुनीर साहब को ये कहना चाहते हैं कि ये बेसिकली कि फ़ौज और PTI की लड़ाई जो है ना, ये नवाज़ लीग कराना चाहती है या करा चुकी है, और ये हमें आमने सामने ये लेकर आए हैं, और आई होप कि उन सिपा सलार का लफ्ज़ यूज़ किया। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान में सिपा सलार का लफ्ज़ कब यूज़ किया जाता है? उन्होंने कहा सिपा सलार, ये जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस बात को समझेंगे और आमने सामने इस तरह का झगड़ा जो है ना PTI फ़ौज का नहीं होने देंगे। हमेशा सिपा सलार उस वक्त किया जाता है जब किसी फ़ौज के जनरल को पैम्पर करना हो, जब उसको थोड़ा सा उसको बताना है कि जी आप यू आर समथिंग, और कोई आपने उनसे कोई काम लेना हो या उनको अपनी साइड पे रखना हो, तो हमेशा सिपा सलार का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने भी पिछले 1-2 दिनों पहले आपने देखा होगा, वो भी सिपा सलार का ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी जो है वो भी सिपा सलार का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसके पीछे एक इस्लामिक हिस्ट्री है, क्योंकि आप देखें हमारा लिटरेचर जो अदब है या मजहबी किताबें हों, तो उनमें हमेशा से जो हमारी इस्लामिक जंगें रही हैं, तो वो जो होते थे हमारे होली वॉरियर्स, तो उनको सिपा सलार ही कहा जाता था, जो फ़ौज को कमांड करते थे, जाके लड़ते थे। सो उन्हें पता है कि जब आप सिपा सलार कहते हो तो मुसलमान आबादी ज़्यादा है, वो उसके साथ लिंक करती है कि मीन्स के ही इज़ मतलब है वो है
ریاست کا ویری امپورٹنٹ ایک ٹول ہے، اور اس کا ریلیجیس ایک ٹچ بنتا ہے اس کا سپہ سالار کا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر میڈیا بھی یہی کہے گا، خبروں میں یہی پڑھے گا، یا لیڈرز بھی یہی کہیں گے، سیاستدان بھی یہی کریں گے پاکستان جیسے ملکوں میں، جسٹ ٹو گیو این امپورٹنس، اور ایک طرح کی پیمپرنگ، ایک طرح کی پریز کہیں، خوشامد سخت لفظ ہو جائے گا، لیکن چلیں پریز یا پیمپرنگ کا ہم یا فلیٹری تک چلیں اس طرح بات کر لیتے ہیں کہ پھر وہ جنرل صاحب کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھا یار کہ مجھے ایک ہو رہی ہے. سو لہٰذا یہ جان بوجھ کر اس سپہ سالار کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. جب یہ کہہ رہے تھے عمر ایوب صاحب تو اس کے پیچھے باقاعدہ سوچا سمجھا تھا. آج تک تو پہلے کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سپہ سالار کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب سپہ سالار عاصم منیر صاحب ہیں. سو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا وہ کرنا، سافٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 2-4 دن پہلے جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ تو آپ نے سن ہی لی تھی کہ عاصم منیر صاحب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. پھر بشرا صاحبہ نے بھی کہا، بہت ساری چیزیں ہوئیں جس کے بعد بلکہ عمران خان صاحب نے تو ذاتی طور پر کہا جناب کہ ان کو میں نے وہاں سے ڈسمس کیا تھا DGISI سے، انہوں نے میری بیوی نے سفارش نہیں کی ان کی، لہٰذا جو ناراض ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا. جس کے بعد ہی فوری طور پر آپ کو یاد ہوگا یہ تجویز آئی تھی کہ ان کو بین کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ صاحب اگلے دن آگے آرٹیکل 6 لگایا. اس کا میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کے بشرا صاحبہ کی گفتگو کا یہ انسٹنٹ ریئیکشن تھا. اور عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اتنا غصہ دلائیں عاصم منیر صاحب کو، یہ کوئی ایکسٹرا کوئی اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل چیز ہو کہ پھر اگر وہ جیل میں بیٹھے تو پھر کوئی اور بھی وزیر اعظم نہ رہے. پھر وہ کہتے ہیں تو ستیہ ناس تو سوا ستیہ ناس. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت اگر ان کو کوئی بہتر ڈیل نہیں مل رہی، وہ باہر نہیں آ پا رہے، تو پھر بہتر ہے جناب کہ پھر یہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب یہ کیوں پاور میں رہیں. پھر اگر کل کو بات چیت ڈیل میں نے ڈائریکٹ انہیں سے کرنی ہے، وہ آج ایز اے سپہ سالار کے طور پر کرنی ہے، یا کل کو اس ملک کے کسی اور اتھارٹی کی حیثیت میں ان سے کرنی ہے، تو پھر اگر کل کو کر لیں گے. ان کے ساتھ تو میں نے بات چیت کرنی نہیں، تو یہ پھر پاور میں کیوں ہے. لہٰذا وہ خان صاحب کا لگتا ہے بڑا کلیئر سٹانس کہ وہ اس بات کو پش کر رہے ہیں کہ ان کے نروز وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب کو. لہٰذا روز کی بنیادوں پر ان کو کوئی نہ کوئی غصہ دلانے کی وہ کوشش کر رہے تھے کہ جناب کہ کچھ نہ کچھ سٹیپ لیں. اور ان کی توقع کے مطابق جیسے میں نے کہا ایک دفعہ ریئیکشن آئے بھی ہیں، جو خان صاحب چاہتے تھے ریئیکشن دیں، وہاں سے ریئیکشن اسٹیبلشمنٹ نے دیے بھی ہیں. اور اس پہ خان صاحب خوش ہوئے ہوں گے کہ جو میں اسٹریٹجی میرے ذہن میں ہے یہ اسی کے مطابق ہی چل رہے ہیں. اور کوئی نہ کوئی کسی وقت خدا نہ خاصا کوئی بڑا نقصان جو ہے جس کی باتیں خواجہ آصف نے کہہ دی تھیں کہ ایمرجنسی لگ جائے گی، کوئی کہتے جی نومبر دسمبر میں جناب کی کوئی اس کا ٹیکنوکریٹس کا کوئی آپ کا سیٹ اپ آ جائے گا. یا پھر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب نے ایک اور ساتھ میں سنتے جائیں، وہ بھی کہا ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے پارٹی کو تیاری کریں، بس نومبر دسمبر میں الیکشن ہو رہے ہیں. اب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اپنے ورکرز کو وہ رکھنے کے لیے، امید دلوانے کے لیے کی جاتی ہیں کہ خان صاحب اب شاید اس طرف وہ جا رہے ہیں کہ جناب کہ کچھ عرصے بعد اس ملک میں نئے الیکشن جو ہے نا وہ کرا لیے جائیں، اور ایک طرح کے ہم اس میں پھنس گئے ہیں جس سے پولیٹیکل ایک ٹرمائل کا ہم شکار ہو گئے، اسٹیلمنٹ کا ایک وہ کہتے ہیں نا بالکل ایک جگہ رک گئی ہے ساری چیزیں، کوئی آگے موو نہیں کر رہی ہو، پھنس کر رہ گئے. تو اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کرا لیے جائیں اور اس کے بعد جس پارٹی کو زیادہ اکثریت ملتی ہے وہ دے دی جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں موجودہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کا وہ اس چیز پہ راضی ہوگی، اگرچہ ان پہ دباؤ بہت ہے. مطلب دے آر انڈر میسو پریشر کہ اب تک ان کو عدالتیں جو ہیں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے میرا خیال ہے. اور عمران خان صاحب اس معاملے میں لکی رہے ہیں کہ ان کو عدالتوں کی طرف سے ان کی پارٹی کو بہت بڑا میسو قسم کا ان کو ریلیف ملا. آج ہی دیکھ لیں کہ ان کو جو 9 مئی کے ان کا ریمانڈ تھا، ان کو 12 مقدموں میں دیا گیا تھا، اس کو آج لاہور ہائی کورٹ نے اس ریمانڈ کو ختم کر دیا ہے. سو اس سے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کو ریلیف بڑی حد تک ملتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفائی بھی کرتی ہے، ریزسٹ بھی کرتی ہے، لڑتی بھی، اور اپنا ووٹ بینک بھی انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہوا. اگرچہ جیل میں بھی ہیں خان صاحب بھی ہیں ان کی پارٹی کے، اور بڑے سارے لوگ ہیں، رؤف حسن صاحب ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں جو ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا. وہ ایک سائڈ پہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن ان کو جو اصل سپورٹ ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ وہ کچھ نہیں کر پا سکی ان کے عمران خان صاحب کے خلاف، جو ان کی پارٹی کے خلاف جو وہ کرنا چاہتے تھے یا کرنا چاہتے ہیں. سو اس وقت ایک ریلیف کی جو سچویشن ہے، دیوار جو بنی ہوئی ہے وہ عدلیہ ہے. اور اس لیے خان صاحب کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جناب کہ جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں عدلیہ کو ہر وقت ایک لان تان وہ بھی کرتے رہتے تھے کہ عدلیہ کتنی ضروری ہوتی ہے کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے، ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے. کسی حکمران کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے آرڈرز پہ، ہمارے ایگزیکٹو یہ جو ہم نے اپنے کوئی حکم دیا ہے اس کے آگے عدالت سٹے دے دے، روک دے دے. تو لہٰذا خان صاحب آئی ہوپ
اگر انہیں کبھی موقع ملا تو وہ پھر عدالتیں اگر ان کے مخالفین کو ریلیف دیں گے، روکیں گی، تو خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارا کچھ وہ نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو عاصم منیر صاحب کو جو میسج انہوں نے بھیجا ہے خان صاحب نے، کیا اس پر مطلب عاصم منیر صاحب کیا کریں گے؟ ریئیکشن تو یہ ہے نا، مطلب آپ اور مجھے جو خان صاحب نے سپہ سالار کہہ کہ ان کو تھوڑا سا بتا دیا کہ بھائی صاحب کہ آپ کی اتھارٹی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ آف کورس کہ یو آر اے بگ گن، وہ پہلے بھی کہتے تھے اس ملک میں سارے فیصلے آرمی چیف کرتے ہیں، اگرچہ ماضی میں جیسے میں نے کہا ایک بڑی مسلسل ایک انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرتے رہے، اس وقت بھی ہم کہتے تھے، بہت سارے جو ان کے سمپتھائزر تھے کہ خان صاحب یہ پاکستان ہے، یہ کوئی مطلب یورپین جن ملکوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں، جب بھی کوئی اپنا فائدہ ہو تو ہم مطلب یورو کو مثال دیتے ہیں، یہاں پہ آپ میں بھی اسی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پاور میں آئے تھے، آپ کے مخالفین بھی ہیں، ابھی بھی آپ انہی سے ریلیف مانگ رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آپ نہ جائیں اور اپنے تعلقات کو تھوڑے سے نارملائز ایک منیمم لیول پہ رکھیں۔ خان صاحب بدقسمتی سے نہیں کر سکے، اب جس کے لیے وہ کر رہے تھے، انہوں نے عاصم منیر صاحب کو روکنے کے لیے لانگ مارچز کیے، سمری پریزیڈنٹ کے پاس گئے، اس کو رکوایا کہ پہلے میرے پاس ادھر آؤ، زمان پارک آؤ، پھر کہا جی ہم فیصلہ کریں گے، پھر اس کے بعد 3 مہینے ڈیڈ لائن دے دی، پھر اس پہ ٹویٹر سوشل میڈیا استعمال کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں نواز لیگ نہیں کرا رہی تھی۔ آپ کو پتہ میں کوئی نواز لیگ کا ون آف دوز ویری فیو جو ان کو ہمیشہ کریٹیکل رہے ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، لیکن یہ تو آپ نے خود ہی ڈیلیور کیا ہے۔ مطلب جنرل عاصم منیر صاحب کو اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے ان کے کیمپ میں، نواز شریف صاحب کے کیمپ میں یا شہباز شریف زرداری صاحب کے، تو عمران خان صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے اپنی اسٹریٹجی اس طرح کی رکھی تھی کہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ بات ٹھیک تھی کسی حد تک کہ آپ کو فوج کے انٹرنل جو اس وقت آپس میں ایک ٹگ آف وار چل رہی تھی کہ ہو ول بی دا نیو آرمی چیف، مطلب میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا ان کا خیال تھا کہ یہ اپنے ان کو لائیں گے، جناب سے منیر صاحب کو لائیں گے تو پھر میرا راستہ رک جائے گا۔ وہ جو اس وقت باتیں ہوتی تھیں کہ وہ جنرل فیض کو لانا چاہتے تھے، وہ ابھی شکر کریں کہ جنرل فیض آرمی چیف نہیں بنے، نہیں تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھٹو صاحب کو بھی بڑی ان سے محبت تھی جنرل ضیاء الحق صاحب سے، نواز شریف صاحب بھی وارے وارے جاتے تھے جنرل مشرف صاحب پہ، جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، وہی آپ کو ٹنگ دیتے ہیں۔ شکر کریں سر، میرا خیال خان صاحب اس بات پہ شکر کریں کہ وہ جناب ان کے لاڈلے نہیں ہے، تو نہیں تو انجام کچھ اور۔ وہ بے شک یہ نواز لیگ نہ بھی فیکٹر ہوتا، مطلب نواز شریف صاحب جناب باجوہ کو لائے تھے، کیا ہوا؟ جناب باجوہ صاحب بڑے ان پہ وارے نیازے جاتے تھے، صحافیوں کو ملنا، یہ وہ سارا، اور ان کی تعریفوں کے کلابیں ملاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ جو آرمی یہ چیف آپ اپنی مرضی، محبت اور لاڈ سے لگاتے ہیں، وہی آپ کے اگینسٹ جاتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ خان صاحب کو جس نے بھی ایڈوائز کیا کہ آپ پاور پلیئر بنیں، پاور بروکر بنیں اور فوج میں اپنی مرضی کے جنرل آئیں، وہ ان کا دوست نہیں تھا، دشمن تھا۔ اب خان صاحب خود بھی شوق ہوگا، وہ کہتے ہیں کوئی سانو مرن کا شوق سی تو کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، خان صاحب بھی تو بھاگ کے کوئی مطلب آگ کا انگارہ بچے کی طرح اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے، انگارہ اٹھا کے دیکھیں کہ گرم آیا یا نہیں ہے۔ خان صاحب نے بھی اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں جو میرا خیال نیوٹرل ان کو رہنا چاہیے تھا، جس کا اس کو نقصان ہوا اور وہ نہیں ہو رہا۔ جہاں تک بات ہے ان کے میسیج کی، اب یہ بچہ تو کوئی نہیں ہے، نہ جناب سے منیر ہے نہ خان صاحب ہیں کہ ان کی اس گفتگو سے میڈیا تو بڑا جی ان کے ہاں ہو جاتا ہے۔ خان صاحب کو ایک اور بھی ہے، شوکت عزیز میں وہ چیز تھی کہ ہم کسی کو اپنے اس کو کہتے ہیں چارم آفینسو، کہ ہم کسی کو اپنی شخصیت کے روب میں لا سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی ہمارے سامنے بیٹھے گا نا تو ہماری شخصیت سے، باتوں سے، گرینجر سے نا ہمارے روب میں آ جائے گا اور ہمارے سامنے مدعب ہوگا، وہی کچھ کرے گا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ وی آر ویری کلیور، وی آر ویری انٹیلیجنٹ، ویری آرٹیکولیٹ۔ خان صاحب میں بھی یہ چیز ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، ماشاء اللہ شخصیت بھی ان کی اچھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہیرو ٹائپ آدمی ہے، خوبصورت ہیں، ہینڈسم بھی ہیں۔ تو شوکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کہ میں چارم یا فینسو کر سکتا، وہ تو اتنے بیچارے ان کو اوور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ کنڈولیزا رائس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جو ملنے گئی ان سے، انہوں نے میرے پہ بھی دو آزمانے کی کوشش کی تھی اپنے چارم فینسز کہ میں بڑا ہینڈسم ہوں، تو میں بڑا یہ ہوں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہے کہ شوکت عزیز صاحب جو ہے بقول اس کے کنڈولیزا رائس کے کہ ان پہ لائنیں مار رہے تھے، جو ہمارے یہاں یہ چکر ہوتے ہیں، ہمارے ایسے حکمران بھی رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی اس گفتگو سے برف جو ہے نا پگھلے گی سپہ سالار کہنے سے، یا وہ یہ سمجھیں کہ جناب وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ بہرحال ایک اچھا میسج ہے، خان صاحب نے کوشش کی ہے، ایک سٹیپ تو وہ آگے آئے ہیں تھوڑا سا کہ عاصم منیر صاحب کو ڈائریکٹ میسج انہوں نے کیا ہے۔ اب عاصم منیر صاحب کیا میسج دیکھتے ہیں، کیا وہ اس کا جواب دیتے ہیں، یا آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا کہ کوئی تھوڑا سا ریٹریٹ ہوتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، یا کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ نہیں کہ خان صاحب کو ہم نے فیس کرنا ہے اور ہم نے ان کو وہ کرنا ہے۔ بہرحال خان صاحب کی پارٹی اس وجہ سے بچ گئی ہے کہ 2 ممالک جو ہیں ان کی طرف سے انٹرونشن ہوئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک یو کے ہے اور ایک شاید امریکنز ہیں، انہوں نے لابنگ کی ہے کہ آپ اس لیول تک نہ جائیں۔ آگے دیکھتے ہیں سر کہ خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کے کیا قسمت میں لکھا ہوا ہے، یا یہ مار دھاڑ، یہ مار کٹائی، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا جاری رہے گا، کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ
کہ ان کی قسمت میں، ہمارے سیاستدانوں کی قسمت میں یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ملک میں سکون ہو، آرام ہو، عوام آرام سے رہیں. اسٹیبلٹی سوٹ نہیں کرتی ہمارے سیاسی حکمرانوں کو. لمبی ڈبیٹ آپ نہیں مانیں گے، ان کو سوٹ نہیں کرتی، اور کبھی یہ ہونے بھی نہیں دیں گے.